मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे कहे, मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे कहे, और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूँ। तुमने जान के औज आबरू बेच दी। 1971। तुमने जान के औज आबरू बेच दी, हमने फिर भी किया है गवारा तुम्हें। सीना चाकान मशरिक भी अपने ही थे। ईस्ट पाकिस्तान। सीना चाकान मशरिक भी अपने ही थे, जिनका खून मुंह पे मलने तुम आए थे। उनकी तकदीर तो तुम क्या बदलते मगर, उनकी तकदीर तो तुम क्या बदलते मगर, उनकी नस्लें बदलने को तुम आए थे। जिनके जबड़ों को अपनों का खून लग गया, जिनके जबड़ों को अपनों का खून लग गया, जुल्म की सब हदें पाटने आएंगे। अब पेशावर से लाहौर व मेहरान तक, अब पेशावर से लाहौर व मेहरान तक तुमने मक्तल सजाए हैं क्यों गाजियो। किस शहनशाह आली का फरमान है, किसकी खातिर है ये कुछ तो खूं गाजियो। किस शहनशाह आली का फरमान है, किसकी खातिर है ये कुछ तो खूं गाजियो। किसकी ईमा पे है इतनी गारत गरी, किसकी ईमा पे है इतनी गारत गरी, किसके आगे हो तुम सरनगू गाजियो। जैसे सफाक गोरे थे वियतनाम में, जैसे सफाक गोरे थे वियतनाम में, हक प्रस्तों पे इल्जाम उनके भी थे। आज तुम उनसे कुछ मुख्तलिफ तो नहीं, आज तुम उनसे कुछ मुख्तलिफ तो नहीं। राइफलें वर्दियां नाम उनके भी थे, कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था, कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था। अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं। आज शायर पे भी कर्ज मट्टी का है, आज शायर पे भी कर्ज मट्टी का है। अब कलम में लहू है स्याही नहीं, खोल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, खोल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ। पेशावर कातलो तुम सिपाही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 नवंबर है और दिन है बुध का। अगर आपने ये पूरी नज़म मुलायजा करनी है और लुत्फ उठाना है तो आपने यूट्यूब पे लिखना है पेशावर कातलो अहमद फराज, यानी आपको लुत्फ आ जाएगा। पेशावर कातलो तुम सिपाही नहीं, जो हमारे साथ जो है वो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से हो रहा है। तो सारी तस्वीर कशी की है अहमद फराज ने। इसके अलावा इस नज़म पर अहमद फराज को जो है वो जेल भी हुई। ये भी आपको बता दूं। कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी हैं, कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन बयान और ट्वीट्स रखने हैं। अलीमा खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके कुछ नुकात आपके सामने रखने हैं और एक हल्का फुल्का वीलॉग। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपने चैनल को पहली दफ़ा विज़िट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इंशाल्लाह डिफरेंट स्टफ़ आपको इस चैनल पे मिलेगा, क्योंकि ये गपशप होती है, ये दिल का हाल होता है जो हम और हमारी यूट्यूब फैमिली साझा करते हैं। आपकी जो दिल की बातें हैं वो मैं कहने की कोशिश करता हूँ। मैं आपका तर्जुमान हूँ, आम लोगों का तर्जुमान हूँ, अपने पाकिस्तानियों का तर्जुमान हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी। आप ये कर सकते हैं कि आप हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं और आप हमारे पैगाम को फैला सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने प्यारों के साथ। और ख़ासकर अगर आपके प्यारे
बैरून मुल्क हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं हर लिहाज से, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो वो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें। ये सपोर्ट करने की सबसे बड़ी जो है वो शक्ल है। ख़बरों पे हम बात करें तो पहली खबर ये हम शामिल करेंगे कि अलीमा खान, उज़्मा खान और नौरीन न्याज़ी, इनके साथ गुज़िश्ता रात को रियासत ने जो किया, जो इनके साथ जुल्म और फस्तायत की, तो आज उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलीमा खान ने शुरू में कहा कि ये इतने अरसे से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी मैं चेयरमैन बनना चाहती हूँ, मैं पार्टी को हाईजैक करना चाहती हूँ, तो मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आज रियासत ने मजबूर कर दिया है कि हम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आगे चल के उन्होंने कहा कि हमें साफ तौर पे बता दिया जाए कि ये मुल्क हमारा नहीं है, ये मुल्क सिर्फ बदमाशों का है, यानी यहाँ पे बदमाश सरवाइव कर सकते हैं। और अलीमा खान ने बिल्कुल ये बात ठीक कही, क्योंकि 8 फरवरी 2024 में वोट किसको पड़ा, इलेक्शन किसने जीता, और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने चुन चुन के जो लुच्चा था, जो बदमाश था, जो मनी लॉन्ड्रर था, उनको इकट्ठा किया और हमारे सर पे जो है वो मुसल्लत कर दिया। उज़्मा खान कहती हैं कि जो है ना वो हमें मार दिया जाए, क्योंकि हमारे भाई ने कहा है कि आज़ादी या मौत, यानी अगर आपने हमें मारना है तो आप हमें मार दें, इसके अलावा तो जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते। अलीमा खान ने कहा कि वहाँ पे हम बिल्कुल पुरअमन बैठे थे, ना हमारे हाथ में कोई झंडा था, ना हमारे हाथ में कोई डंडा था, कि अचानक मेरी बहन नौरीन न्याज़ी को पीछे से बालों से पकड़ा जाता है, नीचे गिराया जाता है और उनको घसीटा जाता है। उनके हाथ पे भी चोट लगती है और उनके पाँव में मोच भी आती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये गुल्लू बटनियाँ हैं, जो पंजाब पुलिस की औरतें हैं, ये गुल्लू बटनियाँ हैं और वाकई काफ़ी पली हुई हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस पुलिस को जो है वो इजराइल से ट्रेनिंग दिलवाई गई है, इजराइल से, क्योंकि ये इजराइल को अंदरून खाना तस्लीम कर चुके हैं। और यही सबसे बड़ा डर है इमरान खान से, कि इमरान खान ने कोई बयान दे दिया, इमरान खान तो इजराइल की मुखालफत करेंगे, फ़लस्तीन की हमायत करेंगे। आप देखें ना, मैंने आपको मिसाल पहले भी दी कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसने इजराइल को तस्लीम कर रखा है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि इजराइल का सफारत खाना है तुर्की में, तुर्की का सफारत खाना है इजराइल में, तुर्की का इजराइल का सदर वो तुर्की का दौरा भी करता है। तुर्की के पासपोर्ट पे नहीं लिखा हुआ कि आप इजराइल का दौरा नहीं कर सकते, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजराइल को तुर्की की फौज वो गज़ा में कबूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई जर्नैल हुकूमत नहीं कर रहा, वहाँ पे तैयब अर्दवान हुक्मरान है, अवामी हुक्मरान है। हम यानी जिसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि सिवाय इजराइल के आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं, उसकी फौज वो जो है ना इजराइल को कबूल है। कल अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास होती है और बेंजामिन नेतन्याहू उस पर खुशियाँ मनाता है, हालांकि चीन गैर जानबदार रहता है। तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि हम चीन के ख़िलाफ़ गए और हमने अमेरिका को और इजराइल को जो है वो सपोर्ट किया। यही बात जो है ना वो कह रही हैं अलीमा खान कि असल मामला इजराइल का है, असल मामला एक्सटेंशन का है, असल मामला इस्तिस्ना का है कि जो सारी उम्र के लिए इस्तिस्ना हासिल कर लिया गया। महमूद खान चकज़ई यहाँ तक कहते हैं कि ये शिर्क है, ये शिर्क है अल्लाह के साथ, क्योंकि अल्लाह पाक ने वो ज़मीन पर किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया कि जो वो करेगा वो भुगतेगा। मैंने आपको पहले भी किस्सा सुनाया था, मैं आपको फिर सुना देता हूँ। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग मूता की लाइव कमेंट्री कर रहे थे, बता रहे थे सहाबा को। फिर आप कहते हैं कि तुम मौलवी बन जाते हो। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए थे, यानी वो क्यों आए थे, उन्होंने क्यों तकलीफ बर्दाश्त की? अगर उनका उसवा हसना बयान नहीं करना, जंग मूता में भेजा गया लश्कर को और क्या कहा गया
کہ اس کی قیادت کریں گے زید بن حارثہ۔ ایک غلام کو جرنیل بنایا گیا، کیونکہ عرب سمجھتے تھے وہ سب سے بہتر ہیں، ان کو غلام بنایا گیا، ان کو جرنیل بنایا گیا۔ سارے عرب سردار ان کے نیچے تھے۔ ہدایت تھی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں تو جرنیل ہوں گے جعفر تیار، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے بھائی تھے۔ اگر جعفر تیار شہید ہوتے ہیں تو جرنیل ہوں گے عبداللہ بن رواحہ۔ اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی کتابوں میں ہے کہ لشکر فیصلہ کر لے، اور یہ بھی کتابوں میں ہے کہ آپ نے نام لیا تھا خالد ابن ولید کا کہ وہ علم اٹھائیں گے۔ بہرحال جب آپ نے یہ بات کہی تو تینوں صحابہ نے سمجھ لیا کہ ہم تو گئے۔ جب آپ نے شہادت کا ذکر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر گون، اور وہی ہوا۔ اب وہ رننگ کمنٹری کر رہے ہیں جنگ پہ۔ انہوں نے صحابہ کو بتایا کہ جو علم ہے وہ زید بن حارثہ کے پاس ہے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے قتال کیا، شہید ہوئے، جنت۔ اور اب جو علم ہے وہ اٹھا لیا ہے جعفر تیار نے۔ جعفر تیار آگے بڑھے، قتال کیا، دایاں ہاتھ کٹا، بائیں ہاتھ میں علم کو لیا، بایاں ہاتھ کٹا، اس طرح علم کو لیا، پھر پیچھے سے جعفر تیار کو چیر دیا گیا، اور جعفر تیار جنت، اور ان کو 2 پر لگ گئے، وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اب یہاں پہ نقطہ ہے، جب جعفر تیار کی قیادت میں لشکر لڑ رہا تھا، جعفر تیار کی قیادت میں، اس وقت عبداللہ بن رواحہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ چلیں ابھی جنگ ہو رہی ہے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کا نمبر تھا، ان کے منہ میں بوٹی تھی، منہ میں بوٹی ڈالی منہ میں، کہ خبر اڑی کہ جعفر تیار شہید ہو گئے۔ اب ان کا نمبر تھا علم اٹھانے کا، بوٹی تو انہوں نے منہ سے نکال کے پھینک دی۔ لیکن بہت تگڑی شخصیت تھی عبداللہ بن رواحہ کی، یعنی ان کے 20 غلام تھے، بڑی خوبصورت اور جوان 4 بیویاں تھیں، اور بڑے لمبے چوڑے باغات تھے عبداللہ بن رواحہ کے۔ بات پہ غور کرنا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے انہوں نے سوچا بیویاں اب جانے لگے ہیں، بیویاں، باغات، غلام، پھر فوراً ہی بیویوں کو طلاق، غلام آزاد، اور باغات صدقہ، تلوار اٹھائی اور نعرہ تکبیر۔ عبداللہ بن رواحہ، اب رسالت مابدر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ آئے، علم اٹھایا، قتال کیا، اور تھوڑا سا چپ کر گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے وقفے کے بعد کہا اور جنت داخل ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کہ زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں فوراً جنت، جعفر تیار شہید ہوتے ہیں فوراً جنت، عبداللہ بن رواحہ پہ تھوڑا وقفہ آیا ہے، کون سی جنگ، کس نے بھیجا؟ آپ نے فرمایا کہ خیال گیا تھا اس کا بیویوں کی جانب تھوڑی سی دیر کے لیے، باغوں کی جانب تھوڑی سی دیر کے لیے، غلاموں کی جانب تھوڑی سی دیر کے لیے، لہذا جنت میں داخلے پر تھوڑی سی دیر لگی۔ یہ استثناء ہے، یہ استثناء ہے۔ کس مبارک ہستی نے بھیجا؟ کون سی مبارک جنگ ہو رہی ہے؟ اور وہاں وہ ٹائم جو سوچا عبداللہ بن رواحہ نے، تو انہوں نے بھی سوچا اگر ہم پہ رحم نہ ہوا، جو میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ عدل ہوا کون بچے گا، اگر ترکڑی لگی کون بچے گا؟ ہماری ایک ہی صورت ہے، ہمارے پر احسان کیا جائے اور ہم پہ رحم کیا جائے، تو ہمارے کچھ چاند بن سکتے ہیں، یا چانس بن سکتے ہیں آمنہ کے لال سے، وہ آ جائیں این ٹائم پہ اور درخواست کر دیں کہ مہربانی کریں۔ ورنہ عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ شخص استثناء لے کے بیٹھا ہے، ساری زندگی مجھے نہ پوچھا جائے، پیشہ ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں۔ وہ تو حکم مانتے ہیں، نہ کو مار دو، نہ کو مار دو، نہ کو مار دو۔ بہرحال علیمہ خان نے جو ہے
وہ آگے چل کے کہا نہ ہمیں مریم صفدر پہ اعتبار ہے نہ ہمیں عاصم منیر پہ اعتبار ہے، اور ان دونوں کو انہوں نے ذہنی مریض قرار دیا کہ یہ دونوں ذہنی مریض ہیں، ہمیں ان پہ کوئی اعتبار جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ یعنی پریس کانفرنس بہت لمبی چوڑی تھی، لیکن اس کی مین باتیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ کتنے اتفاق کرتے ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ لائف ٹائم، استثناء، اللہ کے ساتھ شرک، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ خطے کے لیے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ دورہ شروع ہونے والا ہے، اور وہ دورہ شروع ہو گیا ہے۔ دنیا کے دو بڑے جو ٹائٹنز ہیں، یعنی ڈونلڈ جے ٹرمپ، یہ آپ کو پتہ ہے سپر طاقت ہے، اور پھر پیسوں کے لحاظ سے ٹائٹن ہے محمد بن سلمان، ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ زندگی میں محمد بن سلمان کے کانوں سے دھواں نکلا ہے۔ دھواں کیوں نکلا ہے؟ جب وہ دونوں بیٹھے تھے تو ایک صحافی نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ سوال کر دیا کہ وہ جو خشوجی قتل ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا ترکی میں ایک سعودی صحافی قتل ہوا اور اس کے ٹکڑے نالی سے ملے، اس کو جو ہے نا تیزاب میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہر بہا دیا گیا، اس کا الزام محمد بن سلمان پہ لگا۔ تو ایک دفعہ تو محمد بن سلمان کے کانوں سے دھواں نکلا، لیکن ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کور کیا، انہوں نے کہا جی یہ فیک نیوز ہے، فیک نیوز ہے، حالانکہ سب سے زیادہ اٹھایا امریکہ نے تھا۔ آپ چہرہ دیکھیں ان کا، امریکہ نے، بلکہ وہ ایف آئی آر تک گئے تھے کہ محمد بن سلمان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانی ہے، وہ سعودیہ میں آ نہیں سکتے۔ اب چونکہ امریکہ کو ضرورت ہے اسرائیل کے لیے، اور پیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا اعلان کیا ہے محمد بن سلمان نے، تو ڈونلڈ جے ٹرمپ نے اس کو کور کیا ہے، اور پیسوں کا سن لیں، جتنے پیسے جو ہے وہ محمد بن سلمان امریکہ میں لگائیں گے وہ ہیں 2886 کھرب روپے۔ 7 سمندر، یہی تو پھر نیادی کہتا ہے نا، 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ جس طرح عمران خان کے لیے آئین بدل دیا، قانون بدل دیا، ضابطے بدل دیے، مذہب بدل دیا، استثناء بدل دیا، ہر چیز بدل دی، شکلیں بدل دی، اسی طرح گھر میں جا کے 2886 کھرب، ذرا سوچیں تو صحیح، یہ محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ میں انویسٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ جو زکوٰۃ ہے، جو کھجوریں ہیں، جو ٹوپیاں ہیں، جو تسبیحاں ہیں، جن کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، ان کو دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو بکواس کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی دوسری دفعہ جنگ ہونے والی تھی، اب وہ پہلی چھوڑ دی ہے، وہ بھی میں نے رکوا دی۔ ٹرمپ، اللہ نہ نائی ماما جنگ لگنے دو، اللہ نہ نائی جنگ لگنے دو، یا پاکستان کو جانے دو دنیا سے یا انڈیا کو جانے دو، او اللہ نہ نائیو ماما لگنے دو جنگ۔ ہم تو پہلے سمجھتے تھے تم ہماری تعریف کرتے ہو، اب لگتا ہے کہ تم ہمیں چھیڑتے ہو، تم ہمارے چیزیں لیتے ہو، ہونے دو جنگ، یا ہم نہ رہیں یا انڈیا نہ رہے۔ دوسری جنگ ہونے والی تھی، پتہ نہیں کب، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی میں نے رکوا دی۔ آگے چلو، کل بلوچستان کا بتایا تھا آپ کو کہ 17 ضلعوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، 17 ضلعوں میں۔ جرنیل کہتے ہیں ہم سیانے ہیں، 78 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ آج سینٹ میں کیا رپورٹ پیش ہوئی ہے؟ 80% امیر لوگ، 80% وہ گیس چوری کی استعمال کرتے ہیں بلوچستان میں۔ طاقتور اور امیر لوگ کون ہیں؟ میں، آپ، جن کی حکومت ہے، کمانڈر سدرن کمانڈ، کینٹ ایریا، اور وہ نواب جو ادھر اسلام آباد میں آ کے اپنے پیسے لگواتے ہیں۔ 80% اشرافیہ گیس کا بل نہیں دیتی، نکلتی بلوچستان سے ہے، اور 17 ضلعوں میں پانی نہیں ہے اور وہ بل نہیں دیتے گیس کا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلے، یہ خبر سنیں، حکومت کی رپورٹ ہے، سینٹ میں پیش ہوئی ہے۔ 22 ماہ میں 13,42,000 پاکستانی ملک چھوڑ گئے ہیں۔ 13,42,000۔ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے نا، آپ نے مکہ کی جانب مڑ کے دیکھا تھا کہ اے مکہ مجھے تو بہت پیارا ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے گوارا نہیں کرتے۔ 13 لاکھ 22 مہینوں میں، اور یہ رجسٹرڈ ہیں، رجسٹرڈ۔
جو کشتیوں میں، ڈونکیوں میں یا ڈنکی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ان کا تو حساب ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہر مہینے جاتے ہیں، ان کا تو حساب ہی نہیں ہے، یہ رجسٹرڈ ہیں۔ اور پہلی دفعہ ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے پاکستانی چین چلے گئے ہیں، چین، بہت سارے پاکستانی ترکی چلے گئے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہاں سے نکلو، یہاں سے جو ہے وہ نکلو۔ کل سمینہ پاشا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ جنگل کی طرف منہ کر جاؤں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ پہلے ہی جنگل میں رہ رہی ہوں، پہلے ہی جنگل ہے۔ اسلام آباد میں سور ہی سور ہوتے ہیں رات کو، تو پہلے ہی جنگل ہے۔ بہرحال ہم تو یہی دعا کریں گے کہ خوش رہیں، وہاں کام کریں، پیسے کمائیں، اور اپنے جو ہے نا فیملی کو بھی وہیں پہ بلوا لیں اور خوش رہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ امیر عباس، بہت زبردست صحافی ہیں، بہت کھل کے بولتے ہیں، میرا خیال ہے آج کل ملک سے باہر ہے، مجھے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیو شیر جوانوں، کیا مقابلہ کیا ہے رات کو بتیاں بجھا کر، یہ ہے تمہاری بہادری۔ یہ امیر عباس نے کہا ہے اڈیالہ آپریشن پہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مریم اور بلاول کو یہ نہیں بھولنے دینا، کیونکہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اگلا اقتدار ان کو ہوگا، ان کو بار بار یاد دلانا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کیا۔ آپ کو یاد ہے وہ اسمبلی میں مریم صفدر کا دروازہ توڑا گیا کراچی میں، حالانکہ رینجرز نے توڑا، حالانکہ باجوے کے کہنے پہ توڑا، فیض کے کہنے پہ توڑا، عمران خان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور قومی اسمبلی میں وہ کیا بکواس کر رہا تھا وہ بلو رانی، کتنے بے غیرت ہو تم، کتنے بے غیرت ہو تم، خسرا کہہ رہا تھا اس وقت، کتنے بے غیرت ہو تم، وہ کہہ رہا تھا۔ اب ہر کسی کو، آج پورا جنگ میں نے دیکھا، کہیں پہ خبر نہیں تھی، کہیں پہ خبر نہیں تھی جنگ پہ، دنیا دیکھا، ایکسپریس دیکھا، ڈان دیکھا، کہیں پہ خبر نہیں تھی کہ رات کو کیا ہوا۔ قوم ہل گئی، یقین کریں۔ یہ نہیں کہ عمران کی بہنیں تھیں، یہ کہ عورتیں تھیں، بزرگ تھیں، بوڑھی تھیں، رات تھی، سردی تھی، پانی تھا، کپڑے بھیگ گئے، اس سے قوم ہل گئی۔ لیکن اب وہ زرداری کا لونڈا نہیں بولا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو علیمہ خان نے ایک اور انکشاف کیا، وہ رہ گیا تھا، وہ انکشاف جو ہے نا یہ کیا کہ 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور 5 اگست سے پہلے، 1 اگست سے لے کر 4 اگست تک جو آفرز کی گئی، پہلی آفر تھی ملک چھوڑ دیں، اسپیشل جہاز دیتے ہیں، جس طرح نواز شریف کو بھگانے کے لیے دیا گیا تھا، اسپیشل جہاز دیتے ہیں، بنی گالہ میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کے یا کسی اور کے حوالے کر دیں، آپ کا کام سیاست میں نہیں آنا، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ پہ بات نہیں کرنی۔ یہ دیکھیں ان کی فرونیت، یہ دیکھیں ان کی یزیدیت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بڑا خوبصورت واقعہ، میرے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں تاریخی حوالے دینے پہ، میں کیا کروں، میرا سبجیکٹ ہے اور فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ سید ابوالعلا مودودی پہ سوال ہوا کہ جب دوسرے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ جواب سنیے گا ذرا، انجوائے کریں گے آپ۔ جواب یہ دیا سید صاحب نے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ یہ سید ابوالعلا جماعت اسلامی کے بانی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی شیعہ ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حسین نے نہیں کی، حسین پیمانہ تھے، حسین ٹیسٹ کیس تھے، پیچھے حسین کے چلنا تھا کہ جب انہوں نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ عمران کیوں بیعت کرے؟ عمران کیوں چپ رہے؟ عمران کا ملک نہیں ہے؟ 50 سال سے وہ ملک کا نام روشن کر رہا ہے۔ بہرحال یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے۔ اب جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو، لیفٹیننٹ جنرل فیض امید کو ہر حال میں سزا دیں، یہ شرط ہے جی جو ہے نا وہ اس کی ایکسٹینشن کی، یہ ایکسٹینشن کی شرط ہے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہر حال میں لٹکائیں، اور ہماری دعا ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو لٹکائیں، دیں پھانسی فیض کو۔ پھانسی کس پہ دیں؟ جو ہے نا وہ سیاست میں مداخلت پہ، ورنہ جو کام انہوں نے کیے ہیں ٹاپ سٹی فلان سارے کرتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی سارے کرتے ہیں، سارا اپنا سوکھ استعمال کرتے ہیں۔ آئی ایس آئی کا ایک صوبے دار یا ایک حوالدار نہیں سامنے ہوتا، وہ آپ کے اپنا ایسا تعارف کراتا ہے کہ میں آئی ایس آئی سے ہوں،
اور ہمارے جیسے جو ہیں ان کی شلوار یا پینٹ گیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لازمی پھانسی دیں۔ فیض نے کہا شاہد خاقان عباسی کو بلاؤ، ظہیر الاسلام عباسی کو بلاؤ، شجاع پاشا کو بلاؤ، جنرل باجوہ کو بلواؤ، ثاقب نثار کو بلاؤ، عمران خان کو بلاؤ، نوید مختار کو بلاؤ ان کو، اور دو پھانسی۔ کیونکہ فیض کو پھانسی ہوگی تو رستہ کھلے گا کہ نہیں جی رسے آ گئے ہیں، ان کی گردن کے رسے آ گئے ہیں، ان کے ناب کے رسے آ گئے ہیں مارکیٹ میں، دیں پھانسی۔ کیونکہ فرمائش ہے گڑیا کی کہ جی پہلے سزا دیں فیض کو، نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بے بس و لاچار پاکستان کا چیف، 8-9 دن رہ گئے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو سورج طلوع نہیں ہوگا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو سورج غروب نہیں ہوگا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو بارش نہیں برسے گی، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو پاکستان میں گندم نہیں اگے گی۔ ایک نوٹیفیکیشن کی مار، وہ نانا پاٹیکر نے کہا تھا نا کہ ایک سالہ مچھر انسان کو ہیجڑا بنا دیتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن، اللہ نے ایک نوٹیفیکیشن، میں اور مسلط رہنا چاہتا ہوں، یہ نوٹیفیکیشن کی شرط ہے۔ اب سنا جا رہا ہے کہ یہ خود ڈرتے ہیں کہ اگر فیض کی روایت قائم کر دی تو پھر ہماری سائز کی رس سے آ جائیں گے جو 78 سال میں نہیں ہے مارکیٹ میں۔ ان کی شرط ہے کہ نوٹیفیکیشن تب ہوگا۔ جنرل صاحب پھنسے ہوئے ہیں، فیض کو لٹکائیں یا نوٹیفیکیشن لیں چیف آف ڈیفنس فورسز کا، یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ فرمائش ہے گڑیا کی، فرمائش ہے شریف خاندان کی۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی واٹس ایپ میں میسج گیا ہے کہ جو ٹرائل ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیں، اس کو سلو کر دیں۔ ایک یہ خبر دی ہے صابر شاکر نے اور عمران ریاض خان دونوں نے کہ یہ بھی پلان بنا لیا گیا ہے کہ ابھی سزا دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا سزا دینے کے بعد معاف کروا لیں گے۔ زرداری کو ایک 4 نمبر صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے، معاف کروا دیں گے، ابھی فرمائش پوری کر دیتے ہیں۔ یعنی ابھی فرمائش وہ کہتے ہیں نا اس وقت تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، نواز شریف کہتا ہے، گڑیا کہتی ہے جب تک جنرل کو سزا نہیں ہوگی۔ تو جنرل کو یہ تو 9 سال 12 سال 13 سال اسلام آباد میں خبریں ہیں، پھانسی بھی دے دیں، بعد میں جو ہے نا کسی جرنیل کو سزا ہوئی ہے، کسی کو ہوئی ہے؟ آپ نے سنی ہے کبھی کہ فلاں جرنیل کو لٹکا دیا گیا ہے؟ ورنہ سب سے پہلے یاجا کو لٹکاتے، اس کو باجوہ کو لٹکاتے، رجیم چینج آپریشن پہ ندیم انجم کو لٹکاتے، پیچھے چلے جائیں ایک لائن ہے ایوب کو لٹکاتے کہ آئین توڑا ہے انہوں نے، مشرف کو لٹکاتے، ضیاء کو لٹکاتے کہ انہوں نے آئین رون دیا، آرٹیکل 6 ہے۔ بہرحال جی ادھر سے حکم ہے کہ فیض امید کو سزا دیں، اور یہ والے جو ہے نا یہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ ایک دلچسپ سٹوری آپ کو سنانی ہے، سٹوری تو خیر کی ہے حسنین نے، نیا پاکستان والے نے، بہت محنت کرتا ہے یار، ہم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ کسائی ہے رانا میٹ شاپ، یہ بنی گالا کے باہر ہے، یہاں سے پکے بکرے جاتے تھے اور وہاں پہ صدقے کے لیے ذبح ہوتے تھے۔ یہ وہ بکرے نہیں تھے جو اومنی گروپ سے جاتے تھے، زرداری کے کرپشن والے پیسوں سے جاتے تھے، منی لانڈرنگ والے پیسوں سے نہیں جاتے تھے، اپنے پیسے دیے جاتے۔ انہوں نے کہا نا سریوں کے ساتھ یہ کیا جاتا، سریوں کے ساتھ وہ کیا جاتا، لاکھوں ڈالرز اکانومسٹ میں دیے۔ وہ رانا میٹ شاپ والا کہتا ہے کسائی۔ اب آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں امن نہیں ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہے، سمگلنگ ہو رہی ہے، افیون کاشت ہو رہی ہے، ججوں کے کمروں میں کیمرے لگ رہے ہیں، بگنگ ہو رہی ہے، تو اپنا کام کریں۔ تو کسائی کو کہا گیا ہے کہ تم یہ بیان دے دو کہ سریاں یہ سریاں وہ، ٹانگیں یہ ٹانگیں وہ، تو تمہارا نام بھی ہو جائے گا، تو مشہور ہو جاؤ گے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جس کا نام جڑ جائے وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ رانا خود کہتا ہے، بتائیں کوئی اس حد تک گرتا ہے؟ اس سے رابطہ کیا گیا رانے سے، کسائی سے۔ کسائی نے کہا جی میں بکرے ذبح کرتا تھا، بناتا تھا، اور ہمیشہ وہ سری اور جو 4 پائے ہوتے وہ مجھے دے دیتے تھے کہ تم لے جاؤ۔ اس تک پہنچ گئے ہیں کہ تم کہو 3 سال کا کل آپ کو منشور بتایا تھا کہ 3 سال کس پہ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کہ مجھے DGI کے عہدے سے ہٹایا عمران نے۔ سوال یہ ہے کہ عاصم منیر کو ہٹایا، مان لیا، تو عاصم منیر کی جگہ علیمہ خان کو DGI لگایا یا عظمی خان کو DGI لگایا؟
یا حسان نیادی کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا، یا میاں والی کے کسی بندے کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا، فیض حمید کو لگایا، وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل تھا، عاصم منیر کو ہٹا کے فیض حمید کو لگایا، وہ بھی فوجی جنرل تھا اور کمپیٹنٹ جنرل تھا۔ باجوہ کی شکایت تھی، باجوہ نے کہا کہ ہٹائیں اور ہٹا دیا۔ 3 سال میں اس شخص کے ذہن میں کہ مجھے ہٹایا تھا، حالانکہ اب چیف بن چکا ہے، چیف آف ڈیفنس بننے جا رہا ہے، لیکن جی مجھے ہٹایا تھا۔ اور میں نے بشرا بی بی کو کہا تھا کہ جی میری یہ ریورس کروائیں، انہوں نے کہا میں سیاستی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی خان صاحب کے، تو وہ چل رہا ہے۔ یہ 3 سالہ منشور ہے جو ساری قوم دیکھ رہی ہے، اسی منشور پہ جنرل صاحب چل رہے ہیں، ذاتی انتقام کہ مجھے ہٹایا تھا، مجھے ہٹایا تھا۔ بہرحال جی وہ جو حسنین ہے اس نے میرا خیال ہے کوئی 100 روپے کا ڈیٹا استعمال کیا، اور وہ $5 لاکھ جو اکانومسٹ میں ایک مضمون کے لگتے ہیں، تو انہوں نے 25 صفحے چھاپے، 25 صفحے پوری کتاب، اس پہ کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ اور کس کے پیسے؟ ہمارے، ان کے، ہمارے پیسے۔ آج نئی تجویز آئی ہے کہ 50 ارب کا جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کیا جائے، 50 ارب کا نیا اضافہ کیا جائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کسی بیٹ مین سے، کسی عام فوجی سے جو کسی افسر کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس سے روٹین پوچھ لیں صاحب جی کی، 24 گھنٹوں کی روٹین کیا ہے، کھانا پینا سارا کچھ۔ جرنیل تو بہت دور کی بات ہے، کسی عام افسر کی پوچھ لیں کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے 24 گھنٹے میں۔ 50 ارب اور دے قوم، دفاع مضبوط کرنا ہے۔ بہرحال وہ حسنین نے کسائی کا انٹرویو کیا، رانا میٹ شاپ ہے بنی گالہ میں، اس نے کہا جی کوئی سریاں نہیں تھیں، کوئی چھت پہ نہیں چڑھتی تھیں، کوئی چھت پہ نہیں جلتی تھی، وہ تو مجھے دے دیتے تھے اور صدقے کے بکرے ہوتے تھے۔ اب صدقہ، یہ صدقے پہ بھی، وہ جس طرح محمود خان اچکزئی نے کہا کہ یہ شرک پہ اتر آیا ہے، عمران خان کی دشمنی میں شرک پہ اتر آئے ہیں۔ صدقہ تو ہر بلا کو ٹالتا ہے، موت کے علاوہ ہر چیز ٹال دیتا ہے۔ آپ بھی کیا کریں روز، میں بھی کوشش کرتا ہوں، اور اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے۔ کوئی سرکاری خزانے سے تو پیسے نہیں گئے کہیں پہ، ورنہ ابھی تک عمران پہ وہ کیس نہ بن چکا ہوتا۔ بہرحال وہ حسنین نے اور کسائی نے وہ 40-50 روپے کے ڈیٹے پہ وہ جو وہاں پہ سٹوری 25 صفحوں کی چھپی کہ سریاں جلتی تھیں، سریاں اچھلتی تھیں، سریاں کودتی تھیں، وہ میری ماں والی سٹوری ایک ویلاگ میں، یعنی گاؤں میں جو بھی کچھ ہوتا نا تو میری ماں کہتی کہ کالا جادو ہے۔ تو میں نے ایک دن کہہ دیا کہ اماں جی پیلا جادو کہہ دیا کریں، رتا جادو، ساوا جادو، پنک جادو کہہ دیا، کالا جادو کوئی مزہ نہیں کرنا۔ یہ جرنیل بھی، جرنیل اور میری ماں برابر ہیں، جرنیل اور میری ماں برابر ہیں۔ تو بہرحال جی حسنین نے اور رانا میٹ شاپ نے وہ ساری سٹوری، وہ 25 صفحوں کی بتی بنا کے وہ جو ہے نا، وہ جو تھیں بشرا تسکین، اس کو واپس کر دی ہے۔ اور سیکیورٹی کون کرے گا؟ پوسٹ کون روکے گا؟ وہ کسائیوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ اور بیان دو کہ یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔